बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रूहानी मसाइल अल्लामा अजीम जी के साथ मैं हूं इरफान मुस्तफ़ा सहराई और मेरे साथ हैं मारूफ रूहानी स्कॉलर डॉक्टर अल्लामा अजीम जी। नाजरीन, हर तरह की मुश्किलों और परेशानी में सिर्फ अल्लाह ताला पर ही तवक्कल करना चाहिए, इससे ही मदद मांगनी चाहिए और अपनी ज़बान पर एक ही लफ्ज़ लाना चाहिए कि हमें अल्लाह ही काफ़ी है और वो ही बेहतरीन कारसाज है। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि हस्बिनल्लाह व निअमल वकील का कलमा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस वक्त कहा था कि जब इन्हें आग में डाला गया तो अल्लाह ताला ने आग को ठंडा और सलामती वाला बना दिया। और यही कलमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा था कि जब लोगों ने कहा कि कुफार ने आपके मुकाबले में लश्कर जर्रार तैयार कर लिया है तो इससे डरो, मगर इससे आपके ईमान में और भी इजाफा हो गया। और आपने फरमाया कि हमें अल्लाह ही काफ़ी है और वो ही बहुत अच्छा कारसाज है। अल्लाह ताला हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, इस प्रोग्राम की पसंदीदगी और सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम की पसंदीदगी के हवाले से चंद लोगों ने मैसेजेस किए हैं और फ़ोन किए हैं। इनमें से कुछ लोगों के नाम पेश खिदमत हैं। मैनचेस्टर से मिसेस आलिया मीर, महमूद अहमद, मुस्तफ़ा कमाल शेख चौधरी, ताहिर फारूक और राजा शबीर अहमद। लंदन से मोहम्मद इब्राहिम, सैयद काशिफ सज्जाद, इटली से राजा फारूक, हॉलैंड से सरफराज भट्ट, दुबई से राजा ताहिर महमूद और सऊदी अरब से इकबाल सदीकी उर्फ बालम, मक्का मुकरमा से कासम अली, मदीना मुनव्वरा से भाई नज़ीर, फारूक अहमद बशीर और जद्दा से मोहम्मद इशफाक, इस्लामाबाद से सैयद महर अली शाह, उमर मीर के अलावा भी बहुत से लोग हैं, लेकिन वक़्त की कमी के बायस सबके नाम लेना मुश्किल है। अब हम चलते हैं अल्लामा जी की तरफ और डॉक्टर अल्लामा अजीम जी, आप नाजरीन के सवालात के जानब आते हैं। आप सुनाए, तबीयत ठीक है अब आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के दिन का करम है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ शीरी का और आपका कि आपने ये रूहानी मसाइल का प्रोग्राम शुरू कर दिया। बहुत सारे दुख दर्द वाले इंसानों की वो कभी भलाई का सवाल दिया गया। आपने बयान फरमाया अभी थोड़ी देर पहले कि तमाम अंबिया को जब कभी कोई मुश्किल आई उन्होंने सिर्फ अल्लाह को पुकारा। अल्लाह के महबूब मुस्तफ़ा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह को पुकारा, तमाम सहाबा ने भी अल्लाह को पुकारा और इसी तरह से तमाम औलिया ने भी अल्लाह को पुकारा। और अल्लाह के रसूल, अल्लाह को पुकारना, अल्लाह के रसूल के सिवा पुकारने का कोई फायदा नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह क़यामत तक बंदा पढ़ता रहे तो उसे मुसलमान होने का एजाज नहीं होगा जब तक कि वो मुहम्मद रसूलुल्लाह न पढ़े। तो याद रखें कि जब भी अपनी कोई मुश्किल आ जाए तो उसके साथ दुरूद मुस्तफ़ा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े। दुरूद मुस्तफ़ा खुद निदाए रब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना, ए अल्लाह आप दुरूद भेजिए अपने महबूब पर। हम इस काबिल नहीं, हजार बार बशोयम दहन व मुश्को गुलाब नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदबी, यानी अगर मैं 1000 दफा मुश्क और गुलाब के साथ अपने मुंह को जुबान को धोऊं तब भी अल्लाह के रसूल का नाम लूं तो कमाल बेअदबी है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अल्लाह की वहदानियत को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को समझने की तौफीक अता फरमाए। और कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी आए तो मैं तो सबसे ये अर्ज करूंगा, अगर कोई
آپ کے پاس قرآنی وظیفہ نہیں ہے تو بس درود مصطفیٰ پڑھے، سورۃ فاتحہ پڑھے، درود مصطفیٰ پڑھے، آپ کا ہر دکھ ہر غم دور ہو جائے گا۔ اور مجھ پر بھی اللہ کا کرم ہوا ہے، میں کافی بیماری سے گزر رہا ہوں، اور ڈاکٹروں نے تو بہت ہی خوفناک بیماری بتائی تھی، لیکن کل الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ڈاکٹر نے رول آؤٹ کر دیا کہ مجھے وہ کوئی موذی مرض نہیں ہے، لیکن ایک گہرا زخم ہے جگر کے اندر، تو وہ جو ہے وہ اس کا علاج انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ہم تو ویسے بھی سوز و جگر والے لوگ ہیں، اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے، دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جی آمین ثم آمین۔ علامہ جی اب ناظرین کے سوالات کی جانب آتے ہیں۔ پہلا سوال جو ہے وہ مانچسٹر سے غلام حیدر کہتے ہیں کہ میری بیوی کو بہت برے برے خواب آتے ہیں، وہ آیات پڑھ کر بھی سوتی ہیں تو آدھی رات چیخ مار کر اٹھ جاتی ہیں، بہت علاج کرائے، بہت تعویذ دھاگے کیے لیکن افاقہ نہیں ہو رہا۔ آپ کی بہت تعریف سنی ہے، آپ کوئی حل کوئی علاج فرمائیں۔ جی علامہ جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری بہن کو اپنے ارد گرد کا مجاہدہ لینا چاہیے، کہیں حقوق العباد میں تو کوئی بہت کمی نہیں کہ کہیں یہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اپنے ماں باپ کے ساتھ تھوڑا زیادتی کر جاتی ہیں بعض مسائل میں، اور شوہر کے ساتھ بے تکلفی میں وہ نافرمانی کی حد تک پڑ جاتی ہیں۔ تو یہ میری درخواست ہے کہ آپ اپنا جو ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھتے ہوئے یہ ایک میں دعا آپ سے عرض کرتا ہوں، سورۃ فاتحہ ایک دفعہ، آیت الکرسی ایک دفعہ، اور پھر یہ 3 دفعہ یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق، اور اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے آسمان کی طرف جب سو رہے ہوں تو کہے یا رب یا حفیظ، یا رب یا حفیظ 7 مرتبہ، انشاءاللہ برے خواب آنا بند ہو جائے گی۔ جی اگلا سوال برمنگم سے عنایت قریشی کہتے ہیں کہ ساری زندگی اولاد کے لیے کام کیا، ساری سہولتیں فراہم کی ہیں، لیکن اب ساری اولاد جو ہے وہ نافرمان ہے، انتہائی بدتمیزی کرتی ہے، کوئی لحاظ ہے نہ ہی کوئی احترام ہے۔ ہم والدین بہت تکلیف میں ہیں، کوئی تدبیر کوئی عمل بتائیں کہ اولاد فرما بردار ہو جائے۔ یہ دکھ درد کی محفل جو ہماری ہے روحانی مسائل کی عرصے دراز سے چل رہی ہے، اور برطانیہ کے اندر کیونکہ یورپ میں مجھے برطانیہ میں امریکہ میں ادھر سفر کرنے کا بہت زیادہ موقع مل رہا ہے، تو بہت سے لوگ یعنی وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو بہت بڑی بڑی کوٹھیوں اور کاروں کے جو مالک ہوتے ہیں، وہ جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو ایک دم گلے لگ کے رونا لگ جاتے ہیں، اور وہ دکھ کیا بتاتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کی نافرمان ہو گئی، اولاد ان کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ تو میں اس کے لیے ان سے اتنا ہی عرض کرتا ہوں کہ پہلے تو یہ ہے کہ اپنے حقوق العباد میں اگر آپ بھی اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہوا ہے تو حقوق العباد ادا کریں، اور جن سے کوئی ظلم و زیادتی ہوئی ہے، اور جب آپ نے اپنے بچوں کو عقل حلال نہیں کھلایا، خود شراب پیتے رہے اور بچوں کو بھی شامل کرتے رہے، اب بچے جو ہے نافرمان ہو گئے، تو اب آپ جو ہے وہ رو رہے ہیں، اب خود بھی توبہ کیجیے گا اور اللہ سے دعا کیجیے گا۔ میں دعا کے لیے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ دعا ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اس دعا کو آپ جو ہے وہ 17 مرتبہ 17 دفعہ فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد اپنے پڑھیں اور استغفار کریں 100 دفعہ، انشاءاللہ اللہ کا کرم ہوگا۔ اس دعا کو پوچھنے کے لیے ہمارا جو سکرین پہ نمبر آ رہا ہے اس پہ آپ دوبارہ کال کر کے ہم سے یہ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک کا کرم ہوگا اور آپ کو ہم رہنمائی فرما دیں گے۔ جی علامہ جی لندن سے بہن ہے، انہوں نے نام نہ بتانے کے شرط پہ کہا کہ میرے بیٹے اور بیٹیاں ہم جنسی کا شکار ہو گئے ہیں اور سر عام گھر میں بھی غیر اخلاقی حرکات کرتے ہیں۔ بہت سمجھایا اور بہت منت سماجت کی
کہ اپنے اصل کی جانب آ جاؤ، مگر وہ نہیں مانتے بلکہ ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ ہم والدین تو جیتے جی مر گئے ہیں۔ کیا آپ کے پاس کوئی حل، کوئی تدبیر ہے کہ یہ معاملات درست ہو جائیں؟ یہ ہم جنسی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ آپ کے اس سوال کے جواب دینے سے پہلے میں آپ کے پروگرام کے توسط سے تمام والدین سے درخواست کروں گا کہ اپنے گھروں کے ماحول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والا ماحول بنائیے۔ پیدائش مولود مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن ہوئی تھی، اس نسبت کے ساتھ پیر کے دن ساری فیملی والے چھوٹے بچوں کو لے کر بیٹھ جائیں، تھوڑا آسان 100 مرتبہ بھی درود شریف پڑھیں، اکٹھے بیٹھ کے ایک دوسرے کی خیریت پوچھیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھیں، ملیں، اور موبائل چھوڑ کر تھوڑا سا انشاءاللہ یہ بچے بڑے جب ہوں گے تو یہ مخرب اخلاق کی طرف نہیں جائیں گے۔ ابھی یہ جو ہماری بہن نے جو سوال کیا ہے یہ سب کے ہے، اس کے لیے میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ آپ اپنے میاں کو کہیں کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وہ 313 مرتبہ آپ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے۔ اللہ ہی ان کے دلوں کو بدل سکتے ہیں، اللہ ہی ان کو ہدایت دے سکتے ہیں۔ اللہ پاک مہربانی فرمائے۔ یا برطانیہ میں، یورپ میں، بلکہ اب تو پاکستان میں بھی مجھے کئی گھرانوں میں پتہ چلا ہے کہ یہ بہت موذی مرض ہو چکی ہے۔ گھروں میں راتوں کو ماں باپ تو سو جاتے ہیں محنت کرتے ہیں، تو بچے بچیاں اکٹھے بہن بھائی اور کزن مل کے جو ہے انگریزی فلمیں لگا لیتے ہیں اور اس قسم کے حرکات سکرات میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ جی اگلا سوال کینیڈا ٹورنٹو سے الیاس احمد کہتے ہیں کہ مجھے جو مشین پر جوا کھیلنے کی عادت ہو گئی ہے، جو کہ چاہتے ہوئے بھی نہیں چھوٹ رہی۔ تنخواہ ملتے ہی جوا کھیلنے پہنچ جاتا ہوں، کبھی بہت جیت بھی جاتا ہوں مگر زیادہ تر ساری تنخواہ ہار جاتا ہوں۔ آپ کوئی حل، کوئی تدبیر فرمائیں کہ جوا کھیلنے کی بری عادت جو ہے وہ چھوٹ جائے۔ میری درخواست یہ ہے کہ آپ قبرستان کے اندر جا کر جب بھی موقع ملے، بیرون ملک میں قبرستان ہوتے ہیں، چاہے مسلمانوں کے ہوں تو زیادہ اچھا ہے، وہاں جا کر یہ دیکھیں کہ کتنے کتنے بڑے بڑے لوگوں کے خطبے لگے ہوئے ہیں۔ موت کو یاد کریں، موت کو یاد کرنے کے بعد یہ دیکھیں کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے۔ تو یہ ایک میں دعا بتاتا ہوں، اس کو اگر آپ پڑھیں اور اس کے ساتھ 70 مرتبہ صفات اور 70 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 70 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ پاک آپ کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائیں گے۔ تو یہ ہے کہ آپ موت کو یاد رکھیں، اللہ پاک آپ کے اوپر اپنی کرم نوازی فرمائیں گے، اور اللہ آپ کو اس جوئے کی جو ہے جوا کبھی کسی کا نہ ہوا۔ اللہ سے ڈرے، موت کو یاد رکھیں کہ ہم نے مر جانا ہے، تو نیکی کی طرف رغبت کریں، اللہ آپ کے اوپر کرم فرمائیں گے۔ جی دعا بتانے لگے تھے لاما جی آپ یہ جوئے کے حوالے سے۔ دعا میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہے دعا کریں، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ یہ ہماری سکرین سے آپ لے سکتے ہیں یہ دعا۔ یہ اس دعا کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کا اللہ پاک جوا کی عادت سے، برائیوں کی طرف سے رغبت کو ہٹا کے اللہ کی طرف ہوگا کہ اللہ سے یہ مانگنا کہ اللہ مجھے ایمان عطا فرما، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نبی کی اطاعت نصیب فرما، مجھے قرآن پاک کے ساتھ محبت دے، اور شاہدین جو شہید ہیں یا جو اللہ کے نیک بندے ان کے ساتھ میرا معاملہ کر، تو انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا۔ جی اگلا سوال دبئی سے ندیم چودھری کہتے ہیں کہ مجھے اپنی کزن سے عشق ہو گیا ہے اور میں شادی کرنا چاہتا ہوں، گھر والے راضی ہیں مگر لڑکی نہیں مان رہی، کوئی ایسا عمل فرمائیں کہ محبوب راضی ہو جائے اور ہماری شادی ہو جائے، میں اپنے کزن کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بات یہ ہے کہ وہ کزن کو اسے کرتوتوں کا پتہ نہ چلے، جس کی وجہ سے وہ کر رہی ہوگی، لیکن اس کے لیے جو ہے وہ ان سے کہیں کہ وہ جب بھی اپنی کزن کو سے ملاقات کرے اس سے پہلے
100 مرتبہ درود شریف پڑھ کے 100 مرتبہ یا وجود و یا اللہ یا حی یا قیوم، یا ودود و یا اللہ یا حی یا قیوم 100 مرتبہ پڑھے، تو پھر ان سے ملاقات کرے اور اپنے اعمال کو تبدیل کرے، ان کو یقین دینا انشاءاللہ اللہ کا کرم ہو جائے گا۔ کزنس کے ساتھ شادی کا آج کل بہت یہ ایک برا ترتیب چل پڑی ہے کہ کزن کے ساتھ شادی جو ہے وہ بچے نہیں پیدا ہوتے، یا ان کو بہن وہ کہتی ہے یہ تو پہلے بھائی ہے ہمارے ہوتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، کزن کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، اور کزن کو بھی خیال ہونا چاہیے کہ وہ اپنوں میں شادی ہوگی تو خیر رہے گا۔ جی اگلا سوال امریکہ واشنگٹن سے انعام اختر کہتے ہیں کہ ایک ہجڑا عاشق ہو گیا ہے اور جان ہی نہیں چھوڑ رہا ہے، اب میں بھی اسے پسند کرنے لگا ہوں، لیکن اکثر خیال آتا ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں پا رہے، کیا ہم شادی کر لیں تو سب کچھ درست ہو جائے گا؟ اگر نہیں تو کوئی ایسا عمل بتائیں کہ معاملات سدھر جائیں اور میں درست راستے پر آ جاؤں۔ جی لاما جی۔ دیکھیے کہ وہ ہجڑا جو ہے وہ عورت ہے، اور آج کل عورتیں بھی ہجڑا بن جاتی ہیں، پھر تو اس کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ہجڑے کے ساتھ کوئی شادی کا کہیں کوئی اجازت ہے۔ تو آپ اپنے بدعمالیوں سے سچے دل کے ساتھ توبہ کریں، اور توبہ کرتے ہوئے سورہ اخلاص جو ہے وہ 40 مرتبہ، سورہ فاتحہ جو ہے وہ 12 مرتبہ، اور درود شریف 1 مرتبہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو ہے وہ اس کو 100 مرتبہ پڑھے، روزانہ عمل کرے، اور قبرستان کے اندر جا کر توبہ کرے، دیکھیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ جی ڈاکٹر علامہ عظیم جی، یہ بیرون ملک لوگ کس جانب جا رہے ہیں اور کن عادات اور کن مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں؟ آپ سب کے لیے خصوصی دعا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور سیدھے راستے پر چلائے۔ اس کے ساتھ ملت مسلمہ کا اتحاد اور یکجہتی، اور ایران غزہ کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا فرما دیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا اللہ یا رحمان، یا ستار العیوب، یا غفار الذنوب، یا حنان، یا منان، یا دیان، یا سبحان، یا اللہ تو ہم سب امت مسلمہ پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ اے اللہ ہم مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنی میں غلام بننے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کے اوپر بہت بڑا سخت اور کڑا وقت ہے، غزہ کے مسلمان اور غزہ کے معصوم بچے بے دردی سے شہید ہو رہے ہیں، لیکن امت مسلمہ کے بڑے بڑے حکمران خاموشی سے بیٹھے ہیں، اور حال ہی میں ایران پر اسرائیل کا حملہ، اس سے پہلے پاکستان پر بھارت کا حملہ، یہ پورا دارالکفر کا ایک جوڑ بنتا ہے۔ اللہ تو ہی مہربانی فرما، ان ظالم کافروں سے مسلمانوں کو بچا، اور پوری دنیا کے جو انسان ہیں اے اللہ جو امن چاہتے ہیں، جو حق کا راستے کی تلاش میں ہیں، ان انسانوں کی اے اللہ حفاظت فرما، اور اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ جتنے بھی بہن بھائی بے اولاد ہیں، خاص طور پہ اولاد نافرمان ہے، بے راہ روی کی طرف جا رہی ہے، اللہ ان کے لیے تو اپنے مہربانی فرما کر ہدایت کی ہوائیں چلا دے، اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ رضا والی زندگی، حیا والی زندگی عطا فرما۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میں یہاں پر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہم میں مسلمانوں میں امت مسلمان جو فرقہ بندی ہے اس کو بھی دور فرما دے۔ اے اللہ اسرائیل نے اگر ایران پر حملہ کیا تو شیعہ سمجھ کر نہیں کیا، مسلمان سمجھ کر کیا، اور تمام امت مسلمان کو متحد ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نان مسلموں کو بھی ہدایت دے، اللہ تعالیٰ امن کا راستہ کریں اور پوری دنیا میں امن ہو۔ آمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وحضرت محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ جی حضرت صاحب یہ دعا میں بھی، یہ دعا کے دوران بھی پورا بلیک آؤٹ رہا ہے، دیکھیں وہ ریکارڈ ہوا کہ نہیں؟ ہو گیا سر جی، ہو گیا، ریکارڈ ہو گیا، آپ کریں وہ ہو جاتا ہے۔
ناظرین اس دعا کے ساتھ یہ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. عرفان مصطفیٰ صحرائی اور ڈاکٹر علامہ عظیم جی کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.